अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यासिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र खुदा चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो को लेकर हाज़िर हुई हूँ। टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले हमने वलादत बासआदत, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना रज़ात, दो शरीक बहन भाई और आपकी औलाद और अज़वाज मुतहरात के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामान ज़िंदगी, इखलाक और आदात के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमें इल्म और अमल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि ये काम हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारे तक दीन की रोशनी बाखूबी पहुंचती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने घर में क्या सामान ज़िंदगी था और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए हजूर ने किस किस्म का सामान ज़िंदगी मुहैया फरमाया था, इसकी एक झलक आइए हम देखते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भरे होते, और हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मुल मुमिनीन होने के बाद उम्मुल मसाकीन यानी हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर मिला। इनको उम्मुल मसाकीन इसलिए कहा जाता है कि ये गरीब गुरबा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इन्हें जो असासा मैसर आया वो एक चक्की और चंद सेर जो थे, और इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि इनकी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में पानी एक मश्क में होता। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक टूटे हुए प्याले में ही पानी भी और इसके साथ बाकी भी मशरूबात नोश फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनको रख कर बाकी तमाम माल अल्लाह की राह में गरीबों यतीमों में खैरात कर दिया करती थी। तमाम उम्मुल मोमिनात के मकानात अगर देखें तो अलग अलग थे, एक दूसरे से मिले हुए थे मगर बहुत ही मुख्तसर अहाता के थे। मसलन अगर देखा जाए हज़रत आयशा सदीक़ा का हुजरा जिसका दरीचा मस्जिद नबवी के उस हिस्से में खुलता था जैसे रियाजुल जन्नत के बागात में से एक चमन बताया गया है। ये इस कदर था कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हुआ और नमाज जनाजा के लिए सहाबाए कराम हुजरे में दाखिल होने लगे तो 10 आदमियों से ज़्यादा इस हुजरे में गुंजाइश ना थी खड़े होने की। इन तमाम हुजरों के सामान के बारे में अगर बात की जाए तो इनमें सामान बराए नाम होता। हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए जाते तो एक टाट होता जिसको 2 तय करके बिछा दिया जाता। हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम हुजरों की वुसअत यानी उनकी अज़वाज मुतहरात के पास जो हुजरे थे उनकी वुसअत सिर्फ़ और सिर्फ 6 हाथ थी, इससे ज़्यादा ना थी। दीवारें मट्टी की होती और इनमें से भी अक्सर में शगाफ पड़ गए होते कि सुराखों की सूरत में उनमें से अंदर धूप आती थी। तमाम छतें जितने भी हुजरे थे अज़वाज मुतहरात के पास उनकी छतें खजूर की शाखों और पत्तों से बिछाई जाती जिस पर बारिश आने की सूरत में कंबल लपेट दिए जाते।
حجروں کی بلندی اگر دیکھی جائے تو صرف اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر ایک پٹ کا دروازہ ہوتا یا پھر پردہ لگا ہوتا۔ کاشانہ نبوت کے انوار الہی اگر دیکھیں تو یہ حجرے انوار الہی کا مظہر تھے، لیکن اس میں اگر ان کی فقیری کو دیکھا جائے تو رات میں چراغ تک نہ ہوتا۔ گھر کی زیب و زبائش کی اگر بات کی جائے، زیب و آرائش کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام چیزیں ناپسند تھیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دھاری دار رنگین کپڑے اپنے کمرے کی جو ہے دیواریں یا دروازے اس پر لٹکا دیے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مال اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم اینٹ اور پتھروں کو کپڑے پہناتے پھریں۔ دیکھ لیں ناظرین کرام، اس بات سے ہمیں غور کرنا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جو مال لگایا جاتا ہے، کیا ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم کیوں یہ ایکسٹرا اخراجات کرتے ہیں؟ اگر یہی ایکسٹرا اخراجات بچا لیا جائیں تو کتنے غریب گھر جو ہیں وہ کئی وقت کا کھانا، کئی مہینوں کا کھانا کھا سکتے ہیں، کئی بیٹیاں جو ہیں وہ بیاہی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہ جب ہمارے پاس گھر ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو پلستر کرواتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، پھر اس کے اوپر پینٹ کرواتے ہیں، پھر پینٹ کروانے کے بعد پھر ہمارے پاس پیسے آئے تو ہم اس کے اوپر ٹائلیں اور خوبصورتیاں اور چمکانے اور دمکانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آتا ہے ہم اس کی مرمت میں پہلے سے زیادہ خوبصورتی اور نفاست پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور سادگی کو ہی پسند فرمایا، اور اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ نمود و نماش یا ریاکاری کی جائے۔ اگر اخلاق کی بات کی جائے تو سرور کونین انسانیت کے سراپائے جود و سخا ہیں، اور ان کے اخلاق و عادات سراپائے قرآن مجید ہیں۔ اب نہایت محبت کرنے والے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرمانے والے اور سلام میں سبقت لے جانے والے تھے۔ ہمیشہ جس سے ملتے مصافحہ اور معانقہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کبھی بھی کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں، ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرا کرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر ہمیشہ لوگوں کے گھروں میں ضروریات زندگی پہنچایا کرتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خوب کیا کرتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر نہ کی جائے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا وہ مہمانوں کی نظر کر دیا جاتا اور تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے، اور کبھی بھی اگر کسی مسجد میں مجلس میں تشریف لے جاتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسی کے اوپر گزارا کرتے، سب سے مل جل کر زمین پر بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے، کسی میں کوئی امتیاز دکھائی نہ دیتا۔ میری بہنوں، ہمیں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقیات سے سبق سیکھنا ہے۔ کیا آج ہمارے اخلاق ایسی ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ زمین پر بیٹھ کے تو میری بہنوں بڑے دور کی بات، ہم تو اس برتن میں کھانا بھی نہیں کھاتے جس میں ہمارے ملازم نے کھانا کھایا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو کاپی کر رہے ہیں؟ بیواؤں، غریبوں کو گھر بلا کر ان کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ کیا یہی اخلاق ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے؟ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اگر اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان نہیں رہتا تو ہم دوسرے کی طرف نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے گھر میں اگر کوئی آ جاتا ہے لینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنے لیے نہیں ہے، تمہیں کہاں سے دیں؟ میری بہنوں، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھنے کی حد تک نہیں رکھنی، بلکہ اس کے اوپر ہم نے دھیان کرنا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بھی ایسے ہیں۔ اللہ ہمیں علم دین کی روشنی عطا فرمائے۔ اگر آپ کا چہرہ مقدس یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا جائے تو پہچان کی علامت تھا، عام انسانوں کے ساتھ اس قدر شفقت کے ساتھ پیش آتے کہ مساوات کا ہمیشہ خیال کرتے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے، کسی میں کوئی تمیز اور کوئی فرق نہ رکھتے،
زمین پر بیٹھ کے کھانا تناول فرمانا، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبی عطا فرمائی اور ان کے ذریعے ہمیں سبق عطا فرمایا۔ انسانوں کی عزت کرنا، توقیر اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کوئی بیمار ہوتا تو بیماروں کی عادت کو جاتے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ بھی ہر وقت آپ کے حکم کے منتظر رہتے۔ آپ کی ادنا سے اشارے کے اوپر جان نثاری کی دعوتیں کرتے، جان نثاری کے لیے دنیا اور دین میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے، ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے۔ اگر ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تابعداری کسے کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں تابعداری کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا کہ جب بھی کوئی حکم آتا تو اس کو اپنا دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے اور فوراً اس کو عمل میں لاتے۔ اور آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو ان کا اسوہ حسنہ بہت ہی عالی کہ اپنے کام ہمیشہ خود کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد بھی محنت اور مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے معمولات کے بارے میں دریافت کیا تو جناب عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، گھر میں جھاڑو دیتے، دودھ دو لیا کرتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کو مرمت کر لیتے، ڈول میں ٹانگیں خود لگاتے، اونٹ اور سواری کی جانور خود باندھتے، چارہ دیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے، ہاتھ سے کبھی اپنی کسی لونڈی اور کسی غلام اور کسی عورت اور کسی جانور کو مارا نہیں تھا۔ کتنا عالی شان ہے میرا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میری بہنوں، کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں کام کاج کرنے والوں کے ساتھ یہ اخلاق حسنہ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کروائیں؟ کیا ہم یہ رکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں خود اپنا کام کریں؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ جو بہنیں ہیں وہ نوکروں چاکروں پہ روب جھاڑنے میں پیش نظر آتی ہیں، اور جو بھائی ہیں وہ اس بات میں اپنے لیے حد تک محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگائیں۔ کیا ہماری شان میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے زیادہ عالی ہے؟ کیا ہم غور نہیں کرتے؟ کیا ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، کسی لونڈی، کسی عورت کو کبھی ہاتھ سے مارا نہیں، کبھی زبان سے کوئی سخت الفاظ نہیں بولا۔ آپ نے ہمیشہ سائل کی درخواست کو سنا، کبھی بھی کسی سائل کی درخواست کو رد نہیں کیا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے میری بہنوں، آپ تو حیوانات پر بھی رحم فرماتے اور بے زبان مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہ کرتے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ جانوروں کے گلوں میں کلاوا ڈالنے کا رواج ختم کر دیا۔ زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کی دم اور ریال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا۔ جانوروں کو بھوکے پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام دنیا کے لیے رحمت بن گیا ہے، اور رحمت رحم سے نکلا ہے، اور جس انسان کے اندر رحم نہیں وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اپنے دلوں کو اس قدر سخت کر لیا ہے کہ جیسے پتھر ہوں، اور پتھر بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے پھٹ ہی جاتے ہیں۔ تو کیا انسان تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں؟ کیا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی اور خوشبو اگر دیکھی جائے تو آپ کے پسینے کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ۔ آپ کا لباس ہمیشہ پاکیزہ ستھرا، پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسرے کو پہننے کا حکم دیتے۔ اجتماع عام خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے ہمیشہ ستھرا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف تک نہ ہو۔ شرم و حیا کی ہمیشہ تلقین کرتے،
دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود، فسق، فجور، ان تمام چیزوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا میری بہنوں، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم ان چیزوں میں کوئی بھی برائی نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم بے پردہ پھر رہے ہیں تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں اعلیٰ ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے، اور جب ہم شراب اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں میں بہت زیادہ روب والے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا لوگوں میں دبدبہ پیدا نہیں ہوگا۔ فسق و فجور کی عام عادت ہم نے اپنا رکھی ہے۔ میری بہنوں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، کیا ہم نے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنایا؟ یہ تمام جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔